4 दीवारी खींच कर एक फाटक लगा दिया गया था। सहन के ऐन वस्त में किसी गुसल खाने के तकल्लुफ़ के बगैर एक हैंड पंप नस्ब था। जिस जगह नल का पानी गिरता था वहाँ 4-5 ईंटें रख कर एक थड़ा सा बना दिया गया था जिस पर बैठकर नहाया जा सकता था, लंगोट बांधकर या अंडरवियर पहनकर। फितरत ने मालिक मकान के नुमाइंदे को 100 रुपया थमाकर मकान की चाबी ली। गेट खोला तो यकायक सारा घर ही खुल गया। वसी सहन, बिजली से भरा हुआ नामुकम्मल बरामदा, 7 2 कमरे जिनमें खुशकिस्मती से पक्के फर्श पड़ चुके थे। अलबत्ता इनकी दीवारें और छतें अभी पलस्तर की मुंतज़िर थीं। फितरत ने बरामदे में खड़े होकर 4 दीवारी के बाहर नज़र डाली तो इसे वसी मंज़र दिखाई दिया। खेत, जंगल, झाड़ियाँ, सरकंडे, बाएं जानिब रावी काम शर्क़ी किनारा, दाएं जानिब सैलाब का पानी रोकने वाला बंद पर खाना बदोशों के खैमे। ये जगह रावी पुल के करीब वाक़े बस स्टॉप से बमुश्किल 5 मिनट के फासले पर थी। फितरत सुबह सुबह तैयार होकर बस स्टॉप पर जाता, वहीं नाश्ता करता और 5 आने देकर बस पर बैठ जाता जो इसे इसकी मर्ज़ी के मुताबिक गोल बाग या मॉडल रोड पर उतार देती और वो जब चाहता मज़ीद 5 आने देकर वापस घर चला आता। अगर इसका इरादा घर पर ही काम करने का होता तो रावी के पुल पर होटल में नाश्ता करके वापस अपने मकान में आ जाता और ईज़ल पर कैनवस सजाकर पेंट करने लगा। फुर्सत के औक़ात में फितरत कभी अपना ईज़ल और कैनवस लेकर और कभी सिर्फ पेंसिल और स्केच बुक उठाकर इस बस्ती के मकीनों की तरफ निकल जाता। भट्टे के पास कच्ची ईंटें डालने वाले कुम्हारों के पास जा बैठता। कुम्हारों का कुनबा अपनी रिवायती महारत के साथ अपना काम करता जाता और फितरत इनकी तस्वीरें बनाता जाता। मर्द लंगोट बांधकर मिट्टी को पाँव से गूंदते, औरतें इस गारे में नरम और साफ मिट्टी मिलाकर गोल गोल पेड़े बनाती जाती, जिन्हें 2-3 मर्द तेज़ी के साथ लकड़ी के सांचों में पटक कर यूं ज़मीन पर उल्टाते कि कच्ची ईंट बन जाती। पता नहीं वो कब से इस काम में लगे हुए थे, क्योंकि जब फितरत वहाँ पहुँचा तो वो 50-50 ईंटों की 12 कतारें डाल चुके थे। इसने ये मंज़र अपने स्केच बुक में महफूज कर लिया। इस जगह से ज़रा पीछे भंगियों की झुग्गियाँ थीं जो ज़्यादातर लकड़ी के डंडों और घास फूस से बनाई गई थी। इन झुग्गियों के सामने वाली ढलवान पर मैले और गीले कपड़े बिछे थे। एक बूढ़ा खाकरोब ज़मीन पर बैठा हुक्का पी रहा था। वो आंखें बंद करके इस ज़ोर से कश लगाता गोया चिल्लम में सिर्फ तंबाकू नहीं, कुछ और भी है। इस बूढ़ी के आसपास चंद गलीज़ और नंगे बच्चे मट्टी से खेल रहे थे। शायद इनके वालिदैन अपनी अपनी ड्यूटी पर कहीं गए हुए थे।
اسکیچنگ کے لحاظ سے حفاظتی بند پر مقیم خانہ بدوشوں کا کنبہ فطرت کو زیادہ پرکشش لگتا تھا۔ ایک تو پس منظر میں صاف نیلا آسمان، بڑا روشن ماحول پیدا ہوتا تھا۔ اس چمکتے ماحول میں خانہ بدوشوں کی گڈیاں، تہ تر تہ سلے ہوئے پرانے لحاف، کھانے پکانے کے بکھرے ہوئے برتن، سل پر مرچیں پیستی ہوئی عورتیں اور مرغیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے بچے ایک ہمہ جہت منظر پیش کرتے تھے جو عام شخص کے لیے کوئی دلچسپی نہ رکھتا تھا، لیکن فطرت جیسے آرٹسٹ کے لیے اس میں بڑا مواد تھا۔ وہ کئی گھنٹے صرف کر کے ان حقیقی مناظر کو کبھی کینوس اور کبھی اپنی اسکیچ بک میں جمع کرتا رہتا تھا۔ ان لوگوں میں رہتے ہوئے فطرت نے ایک بات ضرور محسوس کی، وہ یہ کہ یہ لوگ ہر قسم کے دباؤ اور کھنچاؤ سے پاک زندگی گزار رہے تھے۔ اس چھوٹی سی بستی کے 100-150 مکینوں میں اس نے کبھی ایک دوسرے کو مات دینے، روندنے یا ریزہ کر دینے کا رجحان نہ پایا تھا۔ وہ سب دن بھر اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے، شام کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے دیے ٹمٹماتے اور پھر جلدی چراغ گل کر کے چین کی نیند سو جاتے۔ صبح پھر اٹھ کر اپنی اپنی محنت میں جٹ جاتے اور یوں روزانہ اپنی آنکھوں سے سورج کو چڑھتے، ڈھلتے اور غروب ہوتے دیکھتے۔ فطرت کے خیال میں یہ لوگ بہت مطمئن اور خوش تھے۔ ایک دن فطرت حسب معمول ٹی ہاؤس گیا تو اسے پروفیسر سعید کا پیغام ملا کہ وہ اس سے فوراً رابطہ قائم کرے۔ اس نے ٹی ہاؤس سے ہی پروفیسر سعید کو فون کیا اور ابتدائی علیق سلیق کے بعد پوچھا، کیا حکم ہے سر؟ بھائی بات یہ ہے کہ میرے ایک پرانے جاننے والے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے مسٹر کے پاشا، ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، لاکھوں کا کاروبار ہے، وہ لاہور میں اپنی ایجنسی کا آفس کھول رہے ہیں۔ انہیں یوں تو بہت سا اسٹاف درکار ہے، لیکن مجھ سے انہوں نے ایک آرٹسٹ کی فرمائش کی ہے۔ میں نے تمہارا نام دے دیا ہے اور انہیں تمہارے متعلق تمام ضروری باتیں بتا دی ہیں۔ تم کس وقت ان سے ملو گے؟ وہ آج کل لاہور میں ہیں۔ ان کا پتہ یہ ہے، جب چاہو چلے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کام کیا ہوگا؟ کام کے متعلق تو پاشا صاحب ہی بتائیں گے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم آج کل جو کچھ کر رہے ہو یا آج تک جو کچھ کرتے رہے ہو، اس سے یقیناً صاف اور بہتر کام ہوگا۔ تم ٹرائی تو کرو، مجھے یقین ہے تمہیں ماحول اور کام پسند آئے گا۔ فطرت نے دوسرا فون پاشا صاحب کو کیا۔ اسے فوری طور پر ملاقات کا وقت دے دیا گیا۔ فطرت رکشہ لے کر گلبرگ روانہ ہو گیا۔ جس کوٹھی کے باہر رکشہ رکا وہ کسی چھوٹے موٹے محل سے کم نہ تھی۔ فطرت نے وہاں اپنا تعارف کرایا تو استقبال کرنے والی خوبصورت خاتون سے ایک اور لڑکی اس کے پاس لے گئی، غالباً پاشا صاحب کی سیکریٹری تھی۔
اس نے بڑے دل نشین اور سلجھے ہوئے انداز میں فطرت کا استقبال کیا، اسے کافی اور سگار پیش کیے اور کہا، پاشا صاحب ایک پارٹی کے ساتھ مصروف ہیں، چند منٹ کے لیے انتظار کی معذرت چاہتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، فطرت نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مترنم سی گھنٹی بجی، جو مس شیلا کے لیے اس بات کا اعلان تھی کہ پہلا ملاقاتی فارغ ہو گیا ہے۔ اگلے مہمان کو اندر بھیج دو۔ مس شیلا خود فطرت کو لے کر اندر گئی۔ مسٹر فطرت، دی آرٹسٹ۔ اوہو مسٹر فطرت، ویلکم ویلکم، میں تو کئی دن سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا حال ہے پروفیسر سعید صاحب کا؟ جی وہ ٹھیک ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ دراصل مجھے آج ہی پروفیسر سعید کا پیغام ملا اور آج ہی حاضر ہو گیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تشریف رکھیے۔ فطرت سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پئیں گے آپ؟ کچھ نہیں۔ اوہ نو، کچھ نہ کچھ تو پینا پڑے گا۔ دراصل مجھے پیاس نہیں ہے، نہ ٹھنڈے کی نہ گرم کی۔ مسٹر فطرت، میں نے سنا ہے تم پنجاب یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہو، امریکہ میں بھی 1 سال رہ آئے ہو، یورپ بھی تم نے دیکھا ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو مشروبات پیاس لگنے پر نہیں پی جاتی، وہ سوشل تقاضے پورے کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کا مشاہدہ درست ہے۔ پھر چائے پلوا دیجیے، وائی ناٹ کافی؟ آج کل چائے کا فیشن نہیں رہا، کافی بھی ٹھیک ہے۔ پاشا صاحب نے انٹر کام پر مس شیلا کو 2 کافی اندر بھجوانے کا آرڈر دیا اور فطرت سے کاروباری باتیں کرنے لگا۔ پاشا کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی، یوں تو اس کے زیادہ تر بال سفید ہو چکے تھے، مگر کن پٹی پر سفیدی خاصی نمایاں تھی۔ اس پس منظر میں اس کا کلین شیو چہرہ آسودگی کی سرخی سے بہت جاذب اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی ناک اونچی، آنکھیں تیز اور نچلا ہونٹ تھوڑا سا لٹکا ہوا تھا، جو بکثرت تمباکو نوشی کی وجہ سے کچھ سیاہی مائل ہو چکا تھا اور باقی چہرے سے ذرا الگ لگتا تھا۔ اگرچہ ابھی موسم سرما پوری طرح شروع نہیں ہوا تھا، لیکن پاشا نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، جو غالباً ٹھنڈے ولایتی کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ کمرے کا فرنیچر نہایت قیمتی اور اعلیٰ ذوق کا آئینہ دار تھا۔ آفس ٹیبل قیمتی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ پاشا صاحب کی اپنی کرسی بہت بڑی تھی، آرام دہ اور گھومنے والی۔ اس کی سیٹ بازوؤں اور پشت پر قیمتی چمڑا منڈھا ہوا تھا۔ میز کے دوسرے جانب فون کی سیٹوں والی 2 کرسیاں ملاقاتیوں کے لیے رکھی تھیں اور بائیں جانب ایک اعلیٰ صوفہ سیٹ بچھا تھا۔ سامنے میز پر پھولدان، سگریٹ کیس اور شیشے کی بڑی سی ایش ٹرے سجی ہوئی تھی۔ اس کی زینت صرف 3 چیزوں سے تھی: خوبصورت ٹیبل لیمپ، ٹیلی فون، ملکی ایش ٹرے۔ ابتدائی گفتگو کے بعد پاشا نے کہا، پروفیسر سعید نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، خاص کر آپ کے ٹیلنٹ اور سیلف رسپیکٹ کی۔ ہم انشاءاللہ دونوں کی قدر کریں گے۔ وی شیل میک اے ہیپی ٹیم۔ فطرت نے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے،
لیکن ابھی تک 2 بنیادی باتوں کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، یعنی کام کی نوعیت اور تنخواہ۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ آرٹ اینڈ ڈیزائننگ سیکشن کے انچارج ہوں گے۔ آپ کا کام اپنے ہاتھوں سے پینٹ کرنا نہیں بلکہ رہنمائی کرنا ہوگا۔ اس سیکشن میں پہلے ہی مس شہناز اور مسٹر لودھی کام کر رہے ہیں، جنہیں میں کراچی آفس سے یہاں لایا ہوں۔ وہ بہت تجربہ کار ہیں۔ روٹین قسم کے ڈیزائن وہ خود بنا لیتے ہیں۔ آپ ہمارے کریٹو آرٹسٹ ہیں۔ آپ کا کام ویژولائز کرنا ہے، نئے آئیڈیاز دینا ہے۔ اس سلسلے میں میں کبھی کبھی آپ کی مدد کیا کروں گا۔ نہایت اہم سیکشن کے سربراہ ہوں گے آپ۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے اسسٹنٹ کے طور پر کسی اور کو بھی ملازم رکھ سکتے ہیں، لیکن شاید فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کنسیو کیجئے، ویژولائز کیجئے، کریٹ کیجئے۔ مس شہناز اور مسٹر لودھی آپ سے ہر طرح تعاون کریں گے۔ باقی تنخواہ کا سوال تو پروفیسر سعید نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں لیکچرار ہو جاتے۔ اگر یہ نوکری آپ کو مل جاتی تو آپ کی تنخواہ 400 روپے ماہوار ہوتی۔ ہم آپ کو 500 روپے ماہوار آفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 50 روپے ٹرانسپورٹ الاؤنس اور 50 روپے انٹرٹینمنٹ الاؤنس۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ گڈ، تھینک یو۔ ٹھہریے ذرا، فطرت رک گیا۔